अस्सलाम वालेकुम जी। हमने आपको यहाँ पे एक इतला दी थी कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो वजीर दाखिला आएंगे, और आज उन्होंने बाकी काबीना के साथ जो है वो हलफ उठा लिया है। हम राणा सनाउल्लाह साहब को जानते हैं। आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि जब राणा सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो या 20 किलो जो उन्होंने एक हाथ से उठा के तो वो पेश की थी एंटी नारकोटिक्स के जनरल साहब को, और उन्होंने जनरल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई थी। अब सर इतना तो जिक्र आएगा ना सर, आप इस बात को तो माइंड ना करें। जनरल साहब का लॉजिक क्या बनता था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उसके साथ वो शहरियार अफरीदी के साथ बैठ के करने का? ठीक है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई है तो फिर इतना ही तो सर बर्दाश्त कीजिए ना आप। तो वो जनरल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई थी शहरियार अफरीदी के साथ बैठ के, उस टेबल को तो छोड़ें, उसने तो जान अल्लाह को देनी है और खाल शौकत खानम को देनी है, उसको तो छोड़ें। लेकिन मेरा मतलब है कि अब वही राणा सनाउल्लाह जो हैं वो वजीर दाखिला हो गए हैं। तो राणा साहब जो हैं ज़ाहिर है कि अपना अगर आप उन्हें कहें कि वो PMLN की लिंच पिन है, और वो राणा साहब के बारे में कहा जाता है ना कि PMLN के अंदर एक लॉबी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ होती है और उनके बयानिए की हामी है, और एक लॉबी जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ है और वो शहबाज शरीफ साहब के सुलह जू वाले बयानिए के हामी है। लेकिन राणा साहब एक वाहिद चीज़ है PMLN के अंदर जो बड़े भाईजान के साथ भी चल रहे होते हैं और छोटे भाई के साथ भी चल रहे होते हैं। ठीक है, और वजीर दाखिला बाय द वे सबसे अच्छी पोस्ट होती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग पोस्ट होती है इस हवाले से। इसलिए जो थे वो चौधरी निसार अली खान जो थे वो इसी पे हाथ रखा करते थे। पहले वो पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे अपना क्या नाम है उसका, ज़िया हक के दौर में, और उसके बाद मुसलसल पेट्रोलियम में रहे, फिर उसको वजारत दाखिला दी गई, फिर उन्होंने रास ना आई। राणा साहब ध्यान नाल वजीर दाखिला PMLN ਦਾ ਜਿਹੜਾ वो बाहर ही निकलता ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ सर बाहर ना निकल जाना। एनी हाउ राणा साहब जो हैं राणा साहब को जब पकड़ा गया उस केस के नतीजे में, तो उनको जो थी, मैं ये बातें याद दिलाना ज़रूरी है, वरना ये मेरा मतलब है कि कोई औकात से बाहर ना हो जाए। राणा साहब जो हैं उनको पकड़ा गया और पकड़ के उनको जेल में बंद किया गया, और जेल में बंद करके उनको जो सोने के लिए चटाई दी गई, इसके बावजूद कि उनको सेहत के मसाइल हैं या उनकी कमर के मसाइल हैं, उनको जो चटाई दी गई उसके ऊपर एहतियातन एहतियातन में तंजिया कह रहा हूँ, एहतियातन जो था वो चीनी गिरा दी गई, और वो चीनी ज़ाहिर चुगने के लिए फिर कीड़ियाँ आती थी, और वो कीड़ियाँ जो थी वो उनको, अब देख लें आप वो क्या करती होंगी। तो अगर वो चटाई पे लेटते थे तो वो दाने उनके जिस्म के भी लग जाते थे, और वो जब जिस्म को लगते थे तो फिर कीड़ियाँ आके काटती थी। लेकिन एक शख्स, अजियत पसंद एक शख्स कहता था कि उसकी वो वीडियोस जो हैं वो मुझे दिखाओ, वो किस तरह अंदर तड़प रहा है। ठीक है, और वही शख्स जिसने कहा था मैं राणा सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ के तो अंदर डालूंगा, समझ है ना, जेल में डालूंगा। तो फिर उसने ये वाला तमाशा देखा। वो शख्स तो इतना घटिया आदमी है कि उसने तो ये भी कहा था कि मरियम नवाज शरीफ के सेल के अंदर और सेल से मुल्हिका जो उनका बाथरूम था उसके अंदर कैमरे होने चाहिए, और उनकी वीडियोस भी मुझे पहुंचाई जाएं, और वीडियोस देखने का उनका बहुत शौक है। अगर मैं आपको, ये तो इंटरव्यू पे बशीर मेमन साहब ऑन रिकॉर्ड फरमा चुके हैं ना कि जब जज बशीर मेमन की वीडियो पकड़ी गई और FIA ने उसे अपनी कस्टडी में लिया, तो वो मौसूफ जो थे वो उनको बुला के पूछते रहे भला कि यार 42 मिनट की वीडियो है, वो 42 मिनट करता क्या रहा है, आप उस जहनी मरीज का अंदाजा फरमाएं। मैं रेहाम खान की किताब का हवाला नहीं दे रहा, सिगार का जो कवर था वो और साथ में जैली, वो मैं उसका हवाला नहीं दे रहा, लेकिन आप उसकी जहनी खबासत का अंदाजा करें, जहनी मरीज होने का उसका अंदाजा करें कि वो जो था वो पूछता कि 42 मिनट वो करता क्या रहा। उसने कहा सर अब बशीर मेमन साहब इस उम्र में वैसे हैं तो उससे छोटे ही उस घटिया आदमी से, लेकिन वो अब कहीं मैं आगे से शर्माऊं, मैं कहूँ सर वो इनमें IO के पास है, मैंने खुद भी नहीं देखी। ये बशीर मेमन साहब फरमा रहे हैं सर वो IO के पास है, मैंने खुद भी नहीं देखी, तो मुझे क्या पता सर वो कुछ करते रहे। अच्छा, कहते जी वो तकरीबन कोई क्रेदते रहे ना, मतलब कि कोई 10-12 मिनट की क्रेद के बाद उन्होंने कहा अच्छा फिर वो वीडियो मुझ तक पहुंचा दे। आप अंदाजा करें उसके जहनी मर्ज का, जो जिस मर्ज के अंदर वो मुब्तला है। तो खैर ये मैंने कहा एक दरमियान में हवाला आ गया है। तो ये जो वीडियो है इसकी भी कस्टडी
ریکوری کروائیں جی، پرائم منسٹر ہاؤس میں کس الماری میں رکھی تھی اس نے سنبھال کے، اور اس کو نکال کے دیکھتا ہوگا. ویڈیو سے مجھے یاد آیا یار، وہ ویڈیو تو لڑائی پہ ہے. ٹھیک ہے، سنا تھا کہ 8 ویڈیوز ہیں مختلف طرح کی، اور ایک دفعہ تو وہ ویڈیوز اداروں نے روک لی تھیں پرائم منسٹر بنتے ہی. اون چودھری کا موبائل جو تھا اس کو کسٹڈی میں لے کے انہوں نے لے لیا تھا، لیکن اون چودھری میں سنا ہے کہ وہ کہیں اور بھی کلاؤڈ کے اندر بھی رکھی ہوئی تھیں. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، وہ اون چودھری نہیں دی، وہ کسی اور پارٹی نے دی ہیں. ویڈیوز تو بہت ہیں، یہ 8 ویڈیوز ہیں جی اب تک. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس بات کا شور و غوغا اور غل غپاڑا ہے کہ وہ ویڈیو ایک لیک ہونے والی ہے. کسی لیول کے اوپر یہ سوچا گیا تھا کچھ دوستوں کے لیول کے اوپر نا کہ اس کو جناب لیک کیا جائے، لیکن اس کے اوپر پھر پی ایم ایل این کے کان میں جب یہ بات پڑی ہے تو انہوں نے اس بات کے اوپر احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور آپ یہ نہ کریں، اس مبارک مہینے کو جانے دیں. انہوں نے کہا تو لے دے گی آئے، اس نے کہا جی لاہور کا جلسہ ہے نا تو وہ کر لینے دے اس کو، لاہور کے جلسے کے بعد ہم بھی ذرا اپنی وزارتیں کے اوپر گریپ مکمل کر لیں، اور اس کے بعد عید آنی ہے، اور عید کے بعد جب یہ پورا پاکستان جیم کرنے کے لیے نکلے گا تو سوشل میڈیا جیم ہو جائے گا. تو اب تک کی تازہ ترین اطلاع ہے، اس کے مطابق جو گروپ اس بات کا حامی ہے کہ نہیں یار رمضان گزرنے دیا جائے، یار دیکھیں رمضان کا پاک مہینہ ہے، لوگ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں دیکھیں گے، وہ محروم رہ جائیں گے، تو لہذا رمضان گزرتے جائے. ہو سکتا ہے آپ کی عید کی خوشیاں دوبالا کر دی ہیں. ٹھیک ہے، عید کی خوشیاں ویسے بھی جو ہیں وہ ویلے ہوتے ہیں لوگ نا، تو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے. تو ان کا بھی کہنا ہے کہ جناب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز جو ہے یہ اسے شرف بازیابی بخشے اور زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو لہذا رمضان کے مہینے کے اندر مطلب ویڈیو بھی تب ریلیز کی جائے جب ابلیس جو ہے وہ رہا ہو. تو اس لیے جو لوگ اس کے انتظار میں کل سے منہ اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ کتنے ویڈیو، اور کئی لوگوں نے مجھے ان باکس کر دیا. اور میں نے اگلی پارٹی کو کہا، میں کہا ڈیمانڈ بڑی آ رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں ایس گل تے پھڈا پیا ہے کہ نہیں رمضان کے اندر جاری نہیں کرنی. تو لہٰذا 90% تو یہی امکان ہے کہ یہ اس مبارک مہینے کے اندر جاری نہیں ہوں گی. تو ویسے ہی ذرا ذکر آ گیا تو میں نے کہا یہ ویڈیو والی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے. تو خیر موصوف نے جی وہ 42 منٹ کی ویڈیو منگوائی اور اس کو ملاحظہ کیا. تو بات چلی تھی رانا ثناء اللہ صاحب سے. رانا صاحب جو ہیں اگر ڈانوں کا پتر ہے بھائی، وہ میرا مطلب ہے دبدبا ہی بہت ہے اور دبنگا آدمی ہے. انٹری بھی اس نے دبنگی ڈالی ہے. 2 بیانات انہوں نے دیے ہیں. ایک کل دیا ہے، کل بیان تھا کہ میڈیا نے ان سے پوچھا کہ شہریار افریدی کے ساتھ آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا ان کے ساتھ پورا انصاف ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک فکرہ کہہ کے تو وہ اندر چلے گئے. کابینہ کے وہ جو بھی میرا خیال تھا اجلاس تھا، نہیں سوری قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس کے اندر چلے گئے. اور دوسرا جو انہوں نے یہ آج ایک بیان ان کا سوشل میڈیا کے اوپر چلا ہے کہ جو جیل کے رجسٹر ہیں وہ بدل گئے ہیں، اور جو کل کے ملزم جن کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کو گھٹیا حالات میں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے آج ان کو عزت بخشی ہے. نیچے انہوں نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ لکھا. اب پتہ نہیں یہ بات کیوں کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے اگر نہ کہی ہوتی تو اب ہر کوئی یہ نہ لکھ رہا ہوتا. لیکن خیر وہ انہوں نے کسی اور جذبے یا جذبات میں آگے وہ بات لکھی تھی، تو بہرحال اب وہ سننا پڑ رہی ہے. تو خیر رانا صاحب نے یہ کہہ کے تو بات نبیڑی. رانا صاحب کے سامنے جو 2-3 چیلنجز ہیں ان کے اندر سب سے پہلا تو ایف آئی اے کو صاف کرنا ہے. اور سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب جو ہیں جن کو عمران خان نے ذاتی اناد اور کی بنیاد کے اوپر فارغ کیا تھا کیونکہ وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے، اور وہ یہ پوچھنے کی جسارت کر بیٹھے تھے کہ پائن ایک دانہ جو ہے وہ پاکستان سے افغانستان نہیں گیا، اور 80% جو چینی ہے اس کے اوپر سبسڈی جو ہے وہ آپ کے آخری وقت تو پلاننگ منسٹر ہی تھے خسرو بختیار وغیرہ نے کھا لی ہے اس کے اوپر. تو اس کی تو مجھے تحقیقات کرنے دیں، بس یہی ان کا گناہ تھا بیچاروں کا. اس کے بعد ان کو بغیر کسی شنوائی کا موقع دیے ہوئے چارج شیٹ کر کے ان کی جاب سے دے دیا گیا. سی ایس ایس بندے کو آپ اس طرح فارغ نہیں کر سکتے.
تو سجاد صاحب جیسے ایماندار اور اپ فرنٹ افسروں کی ضرورت ہوگی رانا ثناء اللہ کو، کیونکہ وہ ان کا کچا چھٹا جانتے ہیں۔ وہ نہ صرف کہ ان کا کچا چھٹا جانتے ہیں، بلکہ انہوں نے جو لٹیرے 9 لٹیرے جو ایف آئی اے کے اوپر مسلط کیے تھے مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے، اور مختلف خیالات اور عقائد کی بنیاد کے اوپر اکٹھا کر کے شہزاد اکبر نے ایف آئی اے کے اوپر مسلط کیے، اور ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ جو تھا وہ کرمنل ونگ بن گیا۔ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے تباہی پھیری اپنے تمام سیاسی مخالفین کی۔ مطلب یار چلیں وہ تو بڑے لوگ تھے نا، رانا ثناء اللہ تو بڑا آدمی تھا، ٹھیک ہے، مریم نواز شریف تو بھائی لیڈر ہے بھائی ایک بہت بڑے سیگمنٹ کی، اور یار جو میرے جیسے ایک چھوٹے سے جرنلسٹ جس کو کسی ٹی وی کسی اخبار کے اندر انٹری بین کروا دیا آپ لوگوں نے، جب اس کو اٹھایا گیا تو خاکسار کے بارے میں بھی یہی حکم تھا، تو خاکسار کے بارے میں بھی یہی حکم تھا کہ اس کو آپ نے مارنا ہے، اور جب یہ چیخے تو اس کی چیخیں سنوانی ہیں مجھے، ٹھیک ہے۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو ایف آئی اے کے اندر لوگ تھے وہ بھی بندے کے پتر تھے، انہوں نے کہا یار ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، اس نے بھی یہیں پہ رہنا ہے، ہم نے دوبارہ ملنا بھی ہے ایک دوسرے سے، تو اس لیے انہوں نے اس طرح کی حرکت سے گریز فرمایا، اللہ کی قسم گریز فرمایا، ٹھیک ہے، بڑی عزت دی انہوں نے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ سنایا صحیح مجھے کہ بھائی اوپر سے حکم یہ ہے، لیکن بہرحال بھائی جو جس پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے رکھا میں ساری عمر ان کا دینا نہیں دے سکتا بھائی، وہ بس اٹھانے میں ذرا تھوڑا سا زور شور لگ گیا تھا ان کا بھی اور میرا بھی، اگر وہ مجھے پیسفل طریقے سے کہتے تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا، جانے میں کوئی حرج نہیں تھا، میں تو یہ نہیں پتا تھا نا کہ وہ بغیر کسی نمبر کے بغیر کسی بیج کے چٹے کپڑے مہنگا پاویں کوئی مینوں اغوا کر کے تے سلمان تحصیل دے منڈے کی طرح تے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی طرح مجھے لے گئے ادھر، تو یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہمارے لا انفورسنگ ایجنسی ہے تو ہم اس کے سامنے باقاعدہ سر تسلیم خم کرتے، سرنڈر کرتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سائبر کرائم ونگ کے اندر مختلف بے بنیاد درخواستوں کی بابت جو مختلف جرنلسٹوں کو اور پولیٹیکل ورکر کو رگڑا جا رہا ہے، ہم رانا ثناء اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ان فائلوں کو منگوائیں گے، ان مقدمات کے بارے میں پوری تحقیقات کروائیں گے، اور ان تحقیقات کے نتیجے کے اندر ان لوگوں کو باعزت طور پہ ان کے خلاف کیسز ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایف آئی اے عدالتوں میں موو کرے گی۔ صابر محمود ہاشمی کا مقدمہ بلکہ 2 مقدمے اس بیچارے کے پینڈنگ ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور بیچارے نے رگڑا بھی ٹھیک ٹھاک کھایا۔ ہاشمی صاحب کے ساتھ میری ساری ہمدردیاں ہیں، اور جب وہ اٹھائے گئے تو ہم نے ان کے لیے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی تھی، جتنی کہ اپنی اوقات تھی ہاشمی صاحب قبول کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میرا مطلب ہے ہمارا جو فین نمبر 1 جو ہے کامران شیروانی بیچارہ اتنے دن اپنے گھر سے بھاگ کے چھپا رہا، کیونکہ صابر کے بعد اگلا ہاتھ اس پہ پڑنا تھا، تو وہ ان کو بھی مطلب ان کا بھی ایف آئی آر میں نام ہے، ان کو بھی باعزت طور پہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی یہ والے کیسز ہیں جو صرف سیاسی کومنٹ کی بنیاد کے اوپر، اور چونکہ کسی نے جناب سابقہ خاتون اول کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر دی تو اس کے بعد تو وہ بلاسفیمی کا ہو گیا جی ملزم، تو لہذا اس کو اٹھا کے تو عدالت تو جو کرتی رہے گی، پہلے اسے فزیکلی ٹارچر کیا جائے۔ یہ تھی جی مہاتما کی ٹوٹل۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ، جو اس طرح کے لوگ ہیں، میرے بھی 2 عدد کیسز نے، ان کے ساتھ انصاف فرمائیں گے اور عدالتوں سے ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم کروائیں گے، ورنہ پھر رانا صاحب تھوڑی اگلی باری آئی نا تو ساڈے وچوں کسی نے بولنا کوئی نہیں جے تھوڑے واسطے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے، مطلب ہمیں بولنے جو اگر چھوڑیں گے تو ہم بولیں گے نا یار، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی اب تک کی رانا صاحب آ چکے ہیں اور رانا صاحب کے سامنے بہت اپ ہل ٹاسک ہے، چونکہ بغیر کسی مارشل لا کے چینج آف پاور ہوا ہے، اور جو ہمارے دوست انیک ناجی صاحب جو میرے لیے بہت زیادہ عزیز اور پیارے اور محترم ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی کمال کی، آپ ان کا ولاگ سنیے، کہ چونکہ یہ بلڈ لیس کو ہوا ہے اور بغیر کسی غیر آئینی قوت نے نہیں کیا بلکہ عین آئینی طریقے سے ہوا ہے، تو لہٰذا چیزیں سلو چل رہی ہیں، ورنہ تو راتوں رات بنی ہوتی ہیں نا لسٹیں پکڑنے کے لیے لوگوں کو، اور اگلے وزیروں کی بھی لسٹیں تیار ہوتی ہیں، تو اس لیے، اور پھر ہے بھی یہ کلین گورنمنٹ، تو اس لیے اس کے اندر تھوڑی سی ہمیں آہستگی نظر آ رہی ہے، سلو نظر آ رہا ہے یہ کام، بس اب چونکہ کابینہ مکمل ہو گئی،
حکومت مکمل ہو گئی اور شاید اسی کا انتظار تھا، اس لیے چیف آف آرمی اسٹاف نے جا کے بغیر ٹوپی پہنے چھوٹے بھائی کے سامنے بیٹھ کے ملاقات کر لی، اور اس ملاقات کی تصویر اور ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ ذاتی طور پہ میں اپنے جذبات جو ہے ان کو کنٹرول میں رکھتا ہوں، بس یہ ملاقات ہو گئی ہے، یہ ایک قسم کی سٹیمپ تھی کہ جناب پاک فوج نے نئے آنے والے وزیر اعظم کو جو قبولیت کی سند ہے وہ بخش دی ہے، اور اس قبولیت کی سند سے پہلے انہوں نے لاہور آ کے بھی لٹائر حضرات کے ساتھ گفتگو کرنا زیادہ ضروری خیال کیا، اور وہ آپ کو پتہ تو ہوگا قدوسی صاحب کی 26 بیوائیں جو ہیں وہ ان کو بین کر دیا گیا۔ وجاہت مسعود کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں تو صرف اس کو کوٹ کر رہا ہوں، وجاہت مسعود صاحب کے بقول قدوسی صاحب کی جو 26 بیوائیں ہیں جن کو نامزد کیا گیا تھا کہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں بلانا، اب کہا گیا ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو بلانا ہے، ان کو نہیں بلانا، کیونکہ یہ باز ہی نہیں آ رہے، ہمارا بیانیہ بدل گیا، یہ پرانے بیانیے پہ اٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ کرنل امام ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال جی محکمہ ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، اور جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ جانے، لیکن ہمیں ریلیف ملتا ہوا نظر آنا چاہیے، کیونکہ رانیہ دا منڈا وزیر داخلہ بن گیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔